नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शिक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल आदा अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व इला अताअतिका अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला अताअतिका रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात मिनहुम अहयाइ वल अमवात इन्नका समीउन करीबुम मुजीबुद दाअवात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पारा नंबर 4 जो था वो मुकम्मिल किया था, लेकिन हम चाह रहे थे कि उसकी थोड़ी सी रिवीजन आज हम कर लें, तो उसका थोड़ा सा खुलासा जो है वो आज सिस्टर अमीरा पहले बयान करेंगी, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे। जी सिस्टर अमीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो सूरह आले इमरान की अल्हम्दुलिल्लाह सारी आयत ही बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और पावरफुल हैं समझ के एतबार से, लेकिन उसमें मैं हाईलाइट करूंगी सिर्फ 6 आयत जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे टच की हैं, और उस पे हम लोगों को हमारे लिए एक सेल्फ चेक है, हमें अपने आप को उसका जायज़ा लेना पड़ेगा इन आयत की रोशनी में। तो पहली आयत जो है सूरह आले इमरान की मैं लूंगी, पहली आयत ही जहां से ये सिपारा शुरू हो रहा है, जुज नंबर 4 शुरू हो रहा है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। इसी को हम लेकर के चले जाते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ना, अल्लाह ताला ने ना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है नेकी का। यानी अल्लाह की राह में अगर खर्च करना है ना, तो वही खर्च करना कुर्बे इलाही का जरिया बनता है। जैसे बाजी ने हमें बताया था कि सैयदना अबू तलहा अंसारी के बारे में एक उनका वाक्य एक सुनाया था कि वो जो है ना, अबू तलहा अंसारी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये मदीने के उन लोगों में से शामिल थे जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ना बेतहाशा माल दिया हुआ था। और उनका उसी मालियत में उनका एक मदीने में एक बाग भी था, वहाँ का एक कुआं था, उसकी वजह से वो बाग मशहूर हो गया था बैरहा के नाम से। और वो बाग जो है ना, वो मदीन मस्जिद नबवी के ना बिल्कुल सामने था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में आया भी करते थे और वहां से पानी भी पिया करते थे। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला वो कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई ना कि तुम नेकी की उस पे हरगिज हासिल नहीं कर सकते हो नेकी, यहाँ तक कि तुम खर्च ना कर लो उससे जो तुम पसंद करते हो। तो जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बाग बहुत पसंद है और मस्जिद के सामने भी था, तो वो और बहुत सारे लोग उससे फायदा भी उठाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और कहा कि मैं अपना पसंदीदा बाग जो है ये अल्लाह के नाम पे सदका कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा
کہ تم نے یہ بہت پروفیٹیبل ڈیل کی ہے، یہ بہت پروفیٹیبل مال ہے۔ تو اب اپنے سیلف چیک کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے۔ ہمارے لیے لیسن یہ ہے نا کہ صدقہ ہمیں اس چیز میں سے کرنا چاہیے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہو، جو ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہو۔ عموماً ہم لوگوں کے دیکھنے میں یہ آتا ہے نا کہ ہم لوگ ان چیزوں میں سے صدقہ کر دیتے ہیں جو بالکل ہمارے لیے یوز لیس چیز ہوتی ہے، جو ہمیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس میں صدقہ کر کے نکال دیتے ہیں چیز کو نا۔ لیکن آپ سمجھیں اس آیت کو کہ نیکی کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے، نیکی کا معیار ہی یہی ہے، اس کی لذت ہی اسی میں ہے کہ ہم اپنی بہترین چیزوں میں سے صدقہ کریں۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس آیت کو اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ انسان کو نا، ہر انڈیویجول کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ ہڈن ڈیلز اور کانٹریکٹس نا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک پرسنل مجھے یہ فیل اس سے بھی آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں نا سب سے زیادہ کلوز چیز ہوتی ہے اس کی مال اور اس کا اولاد، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کو لگتا ہے کہ یہی میری چیز، دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ انسان کا عموماً نا دل بھی اٹکا رہتا ہے، انہی چیزوں پہ لگا رہتا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے مال میں سے ہم تھوڑا بہت کچھ نہ کہیں خرچ کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی سروس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ یا ایٹ لیسٹ اگر ہم نہیں کر سکتے تو نیت کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہے نا دل میں نیت اپنی رکھی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو اسے دین کے کاموں میں لگا دیں گی، اللہ کے آگے سرو کر دیں گی، ہے نا۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ نیت ضرور کرنی چاہیے، باقی ہمارے کام آسانیوں کی طرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہاں پر جو ہے نا یہ بر کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ یہ نیکی کا منیمم سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آ جاتی ہوں میں دوسرا اور آیت کو ہائی لائٹ کروں گی، اور وہ آیت ہے آیت نمبر 96 سورہ آل عمران کی، بلکہ 96 اور 97 کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، اس کا خلاصہ میں ایک ساتھ ہی کر دیتی ہوں۔ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہاں سے لے کے نا اور 97 کی اینڈ تک آیت ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس پہ نا ایک بالکل تھوڑا سا آپ کو پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں لے کر آؤں گی کہ جو بکا ورڈ ہے نا، یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ورڈ نا بکا سے نکلا ہے، اور بلکہ جو جتنے بھی اسکالرس کی تفاسیر موجود ہے نا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹس کائنڈ آف اے کرائنگ ہے، یعنی رونا ہے، ویپنگ ہے ٹو دا ایروگنٹس اینڈ ٹائرنٹس کے آگے نا، یعنی یہ جو آپ کا کرائنگ ہوتا ہے نا، یہ رونا جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اندر سے بہت ہمبل بنا دیتا ہے، بہت آپ کو نا آپ کے اندر بہت اسٹیبلٹی لے کر آ جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر کے آپ کو نا بہت رقت آمیز آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور جو یہ بول دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے 97 کے جو اینڈ کی جو آیت ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں نا استطاعت کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور استطاعت جو ہے وہ اتنی قسم کی ہو سکتی ہے نا، مالی بھی ہے، اور خواتین کے لیے تو محرم کی بھی ہے استطاعت، ہے نا۔ اور اس کے باوجود اگر یہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی انسان اگر اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کے اس میں کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو لانگ ٹرم اپنی پلاننگ میں یہ حج کا جو امپورٹنٹ رکن ہے نا، یہ اپنی لانگ ٹرم پلاننگ میں شامل رکھنا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے اپنے سٹینڈرڈز ہی ایسے سیٹ کر لیے ہیں کہ بہت ساری ہماری سیونگز ہونے کے باوجود بھی، اور جیسا باجی نے بتایا تھا کہ خواتین جو ہے وہ اپنی جیولری کے طور پہ سیونگز بہت رکھتی ہیں، بہت سیونگز کے باوجود بھی ہمارے سٹینڈرڈز یہ ہوتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہمارے پاس ابھی استطاعت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس فائنینشلی اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور اس کو ہم پرائیورٹائز نہیں کرتے ہیں، تو حج کو بھی ہمیں اپنی پرائیورٹائز کرنا پڑے گا۔
एक और आयत, आयत नंबर 102 सूरह आले इमरान की, जहां पर अल्लाह ताला ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो ये ना मुख्तसर सी आयत है, लेकिन इसका जो मैसेज है ना, हिडन मैसेज, वो बहुत पावरफुल है, और वो ना तकवा के ऊपर है। और यकीन करें कि अगर हमें तकवा समझ आ गया ना कि तकवा है क्या, तो हमारी लाइफ जो है ना बहुत इजी हो जाती है जन्नत में जाने के लिए। यानी जिंदगी, दुनिया में जिंदा रहने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए उसकी ना समझ आ जाती है कि हमें किस तरीके से गुजारना है जिंदगी अपनी। स्कॉलर्स कहते हैं कि तकवा के बारे में कहते हैं कि ये ना सबसे लोएस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट कंडीशन है तकवा की। और वो क्या है? वो क्या है कि अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम कर दी है ना, उनसे बचा जाए, और जो चीजें फर्ज कर दी है ना, उनको, उन फराइज को हम पूरे करते रहें, तो हम मुत्तकी हो जाएंगे। अगर हम ये चीजों से नहीं बचते हैं, हराम काम से नहीं बच रहे हैं और फराइज अपने अदा नहीं कर रहे हैं, तो हम मुत्तकी तो नहीं बन सकते फिर। ये ये यहाँ पे मैं सेल्फ चेक बोलूंगी कि हर हर बंदा अपने आप का जायजा ले यहाँ पर, कि क्या हम मुत्तकी में आते हैं या नहीं आते हैं। ये स्कॉलर्स की तरफ से ना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हराम कामों से बचें और जो फर्ज है ना उसको अदा करते रहें। जैसे हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत जगह कहा कि तकवा जो है वो ठहर ठहर के चलने का नाम है, देख देख के चलना है कि हम किधर कदम रख रहे हैं। यानी अगर कांटेदार झाड़ी है, वहां से हमारा गुजर होगा, तो हमें अपने कपड़े कैसे बचा के चलने हैं। यही हालात जिंदगी के भी है, कि जिंदगी में हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। हमें ये फील आना चाहिए कि मेरे मामलात में जो भी कुछ डिसीजन लेने लगी हूं ना, तो यहाँ इन मामलात में, इन डिसीजंस में, इन सिनेरियो में अल्लाह ताला के यहाँ क्या मामलात होंगे। ठीक है ना? और ये डर होना हर वक्त कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं लोगों में हूँ तो भी देख रहा है, मैं अपने डिसीजंस मेक कर रहा हूँ तो भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मेरी नीयतों को भी अल्लाह ताला बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो जब हम ये अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे कि मैं अपनी डेली लाइफ की डिसीजंस में मामलात अल्लाह के आगे किस तरह होंगे, किस तरीके से मुझे करने चाहिए, अगर मैं ये कर लूँ ना, तो ये मेरे यहाँ से तकवा की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से मैं अपनी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में स्टार्ट करूंगी। और जो चीज अलर्ट रहता है, कॉन्शियस रहता है, अल्लाह ताला के तकवे को हासिल करना चाहता है, अल्लाह से अलर्ट रहता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? जिक्र इलाही। हर वक्त उसकी जबान पे अल्लाह ताला का जिक्र रहता है, और उसके दिमाग में जगह ही नहीं होती है कुछ और सोचने की, कुछ और करने की, सिवाय अल्लाह के। ये बहुत आसान तरीका मैं बता रही हूँ, जो मुझे लगता है कि जिक्र इलाही हर वक्त करते रहना चाहिए इंसान का। और वो जिक्र इलाही नाउजुबिल्ला इस तरह नहीं करना चाहिए कि तस्बीह के दाने की तरह गिरता जा रहा है और आपको होश नहीं, आप पढ़ रहे हैं जी मैंने इतनी तस्बीहें पढ़ ली हैं, ऐसा नहीं है। उसकी तफहीम, उसको समझ कर पढ़ना, और उसका ट्रू एसेंस ही यही है कि आप जो लफ्ज अदा कर रहे हैं ना, वो आपके माइंड के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसका इंटरकनेक्शन होना बहुत जरूरी है कि आप लफ्ज अदा क्या कर रहे हैं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वला तमूतुन्ना इल्ला वंतुम मुस्लिमून। ये अगले उससे सेट से कैसे कनेक्ट हो रहा है, कि जब हमारे ऊपर जबान पे विर्द रहेगा, जिक्र रहेगा, अल्लाह हमारे दिमाग में होगा, अल्लाह हमारी जुबान पर होगा, तो देखिए इंसान को ये पता तो होता नहीं है कि हमने मरना कब है, हमारा आखिरी टाइम आने कब वाला है। तो इस आयत को समझे, ये वाला जो स्पेसिफिकली जो मैंने अभी रीड किया है ना, वाला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, कि इस आयत का उस्लूब समझें कि इंसान हर वक्त तकवे की हालत में जब रहेगा, सबमिशन हालत में रहेगा, अल्लाह के सामने हाजिर रहेगा, तो उसका आखिर भी बेहतरीन होगा, तकवे ही की हालत में होगा। ठीक है ना? ये इस आयत का मफहूम था। अब हम आ जाते हैं, इसी आयत को कनेक्ट कर लेते हैं अगली आयत पे, जहाँ पे लिखा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और थाम लो मजबूती से अल्लाह की रस्सी को और सब तफरके में ना पड़ो। एक हो गया जिक्र इलाही, अल्लाह को अभी हमने कहा कि याद रखना है, जिक्र करते रहना है, उससे हमें तकवा फील होगा, हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ठीक है ना? इसी में आगे बहुत सारे उलमा जो है ना, ये जो जहाँ यहाँ पे ये रस्सी आया है ना, वो अल्लाह की रस्सी को वो कहते हैं, मुराद लेते हैं कुरान करीम को।
यानी आप इस तरह से समझ लें, आपको आसान हो जाएगा समझना कि एक रस्सी है, उसका एक एंड ना कुरान कुरान करीम आपने थाम के रखा हुआ है, और उसका दूसरा सिरा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। आपने अगर कुरान करीम को समझ लिया, थाम लिया, उसका फहम समझ लिया, उसके अल्फाज को समझ लिया कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो जन्नत में एंट्री तो पक्की हो गई, क्योंकि दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। अगर हम एक सिरा पकड़ लेते हैं ना कुरान का, तो बस हमारी तो सक्सेस गारंटीड ही है। यानी तकवे का एक तकाजा ये भी है ना कि हम लोग तफरके में ना पड़े, यानी हम जितने भी मुसलमान हैं उनका एक गोल होना चाहिए। और एक गोल क्या होना चाहिए? कि अल्लाह के आगे हमें सबमिट होना है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। हर चीज पे जब मुसलमानों को इकट्ठा होने की जरूरत है ना, वो कुरान है। हमारे डेली लाइफ के डिस्प्यूट्स हो, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो, हमारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो लाइफ में, उन सबको हमें, जो हमें उनका गाइडेंस लेनी चाहिए ना, वो कुरान के थ्रू लेनी चाहिए। हमारी यूनिटी जो होनी चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा की, वो कुरान के इर्द गिर्द होनी चाहिए। वो यूनिटी रंग नस्ल जबान ये सब चीजों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये कुरान की तरफ होनी चाहिए अगर हमें अल्टीमेट सक्सेस चाहिए है। अब आ जाती हूँ, ये आयत एक और है, पेज नंबर आयत नंबर 133 टू 135। इसको मैंने पूरा एक ऐसे इसलिए कह दिया है कि मुझे ये लगता है कि ये 133 से 135 जहाँ पे आता है ना, वसारिऊ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तकीन, यहाँ से लेके 133 से लेके एंड ऑफ 135 जहाँ पे लिखा हुआ है वलम युसिर्रू अला मा फअलू वहुम यालमून। ये पूरा मुझे लगता है इस पैसेज को हमें पूरा इकट्ठे ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना इस पैसेज में ना अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ना इस बात का एतराफ कर लिया है। अगर आप इसको पूरा खोल के इसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने ये एतराफ किया है, ये हमें बता दिया है कुरान में कि इंसान से गलतियां तो होंगी, ठीक है ना। इंसान सिनलेस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट ना भी हो, गलतियां हो भी जाएं, तो उसका एक अल्लाह ताला ने हमें हल बता दिया है कि अगर तुमसे कभी गलतियां हो जाए ना, तो एक तौबा है, तौबा कर लो। और तौबा भी कैसी होनी चाहिए? तौबा तो नसूह, जिससे हम नसीहत पकड़ लें, हम हमारी इस्लाह हो जाए, इस तरह की तौबा कि हम हमें फील हो, हमें गिल्ट फील हो कि हम हमसे ये गलती हुई है, और हम वो वापस रिपीट ना करें, ये होती है तौबतुन नसूह, वो चीज करें। और इस पूरे पैसेज में ना इसको कंबाइन मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि हमें बहुत समझने में आसान हो जाएगा। इन तीन पैसेज में अहले जन्नत की ना सिफात बताती गई है, और वो 7 सिफात हैं। वो क्या है? नंबर 1, मगफिरत की तरफ भागते हैं, ठीक है। नंबर 2, खर्च करते हैं, तंगदस्ती में भी और खुशहाली में भी। खुशहाली में तो बंदा कर देता है, लेकिन तंगदस्ती में वो ये समझता है कि मेरे पास इतना है नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं, वो उसमें भी रास्ता निकाल लेता है खर्च करने के। नंबर 3, गुस्सा पी जाते हैं। नंबर 4, दरगुजर करते हैं। नंबर 5, फुहश काम करने पर या अपनी नफ्सों पे, अपनी नफ्स पे जुल्म करने पर सबसे पहला काम क्या करते हैं? जिक्र इलाही, अल्लाह को याद करते हैं। यानी उनको एकदम से ना क्लिक होता है कि ये हमसे क्या हो गया, फौरन आपके माइंड में क्लिक आता है कि ये हमसे क्या हुआ है। नंबर 6, फिर जब उनको समझ आ जाती है कि हमसे क्या हुआ है, तो वो फिर क्या करते हैं? अल्लाह से माफी मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं। और नंबर 7, उस पर अटके नहीं रहते हैं, उस पे वो नहीं हो जाते हैं, अटक नहीं जाते हैं, अड़ नहीं जाते हैं कि भाई ये हमसे ये हुआ है तो ठीक है, जानते बूझते वो नहीं हो जाते कि ओ ओके हो गया तो हो गया, ये क्या हुआ, नहीं। उस पर निदामत करते हैं और अपने आप को इसरार नहीं करते हैं, जानते बूझते अटक नहीं जाते। इन्हीं बातों पे ना ये 7 अहले जन्नत की सिफात के बारे में बहुत सारी रिवायात भी आई हैं। और एक मुसन्निफ है अब्दुल रज़ाक, उन्होंने लिखा था ना कि इंसान, ये शैतान जो है ना, वो ये आयतें वो करके ना रो पड़ा था इन आयात पर, लिटरली रो पड़ा था। सुनन तिरमिजी में भी इसी से मिलती जुलती रिवायात बहुत सारी मशहूर मौजूद हैं। और ये सोचे कि शैतान के लिए कितनी मायूसी की बात है। यानी उसकी जिंदगी का पूरा, शैतान की जिंदगी का मकसद ये होता है ना कि हर वक्त जो है ना उसको, इंसान को
فحش کاموں کی طرف لگاتا رہے، بھٹکاتا رہے، لیکن بڑے سے بڑا گناہ بھی کروا لینا، اور اگر عبداللہ اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ اگر ندامت محسوس کر لینا اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ اریز کر دیتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں، یعنی سمجھ لیں شیطان کی محنت پوری زیرو ہو گئی ہے۔ اور خیر ابلیس کا خاص ویپن ہے بھی یہی ہے نا، جیسے لکھا ہوا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی شیطان کے خاص وار میں سے یہ وار ہے فحاشی کا حکم دینا اور اس طرح سے کرنا نا۔ اور اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ الندم التوبہ، یعنی کوئی آپ کو گلٹ کا احساس ہونا، اور اگر آپ کو کوئی غلطی ہو جانے پر اگر آپ ندم توبہ کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ندامت کرنے والا بنایا ہے، یعنی آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور ڈر ہے اس چیز کا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ اب یہ لاسٹ آیت ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مجھے پرسنلی وہ ہو گئی، ٹچڈ ہو گئی، سورہ آل عمران کی، وہ ہے 144، جہاں پہ لکھا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہاں سے لے کے نا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں نا، یہ آیت جو ہے اس وقت بھی پڑھی گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک طرح سے یہ بتا دیا ہے کہ دین اسلام نہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اس ایکسٹینٹ پہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، یعنی دین اسلام کا ڈپینڈنٹ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو دین کا کام ختم ہو گیا ہے، یا کچھ ایسا ہو گیا ہے، یا ہم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا وہ دیتے رہیں کہ نہیں یہ حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں آج کل، اب تو امام مہدی ہی آئیں گے، ان کا انتظار کرو تو پھر ہی کچھ حالات صحیح ہوں گے یا کچھ ہوں گے۔ اس طرح نہیں آنا چاہیے، اس طرح کی باتیں ہمارے مائنڈ میں نہیں آ جاتی۔ دین کا کام کسی ایک بندے پر، کسی ایک اس کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتا، یہ سب کو چلاتے رہنا ہے، ہم کو سمجھتے رہنا ہے، قرآن سے جڑے رہنا ہے، اس کا ایسنس سمجھنا ہے، اور انڈیویجولی انفرادی طور پر ہمیں اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تو اسلام کو عروج ملے گا، تب وہ آگے بڑھے گا۔ یہ ہم لوگ کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں نا کہ نہیں امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہی کچھ ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہو سکے گا، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنا اپنا جو ہے نا انپٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے یہ شاید سے یہ لگا تھا کہ ہم لوگ ڈپینڈنٹ بہت ہو جاتے ہیں، نہیں آج فلاں یہ کام کر دے تو یہ ہو جائے گا، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہمیں سب کو خود کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی ہوپ کہ مجھے باتیں جو 6 آیات یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی، جو مجھے لگا تھا کہ میرے لیے اس میں بہت زیادہ گرو کرنے کے چانسز ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہ باتیں کنیکٹڈ لگی ہوں گی یہ 6 آیات، اور آپ کو لگا ہوگا کہ میں آپ کو مزید اس کے تفہیم کی طرف آپ کا دماغ لے کر آ سکی اور ہم لوگ ایک پوائنٹ پر سوچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، انہوں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو سورۃ نساء کی اہم آیات تھیں ان پہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیل بتا دی اور ہماری ریویژن کروا دی۔ اللہ تعالیٰ سسٹر کو بہت جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ ہماری دوسری سسٹر یعنی سسٹر نبیلہ جو ہیں وہ 2 ہفتے کے بعد جو ہیں وہ اگلے پہ کریں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح ہر سسٹر کو تھوڑا تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ایک ہفتے کے بعد دیا جائے گا، تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ سب کے سامنے آپ کو بولنے کا جو ہے وہ تھوڑا طریقہ ہے اور آپ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا کانفیڈنس پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا لیسن ہوگا وہ آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک۔ لفظی ترجمہ، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کے ساتھ، بعضکم بعض تمہارے کو، علی بعض بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے،
نصیبن ایک حصہ ہے، مما کسبو اس سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے، مما اکتسبنا ان میں سے جو انہوں نے کمایا، وسال اللہ اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، من فضلی ہی اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو خوب جاننے والا، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دیے ہم نے، موالیہ وارث، مما اس سے جو ترک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین اور وہ جن کو عقدت باندھ رکھا ہے، ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم تو دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے علی کل شیء شہیدا اوپر ہر چیز کے گواہ، الرجال مرد، قوامون ذمہ دار ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما بواجہ اس کے، فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما انفقوا اس بنا پر جو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، حافظات للغیب غائبانہ، بما حفظ اللہ بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ تعالیٰ نے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فاعظوہن پس نصیحت کرو انہیں، وہجروہن اور علیحدہ کر دو انہیں، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور مارو انہیں، فإن اطعنکم اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، فلا تبغوا تو نہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علی کبیرہ بہت بلند اور بہت بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا آپس کے اختلاف سے، فَبْعَثُوا تو مقرر کرو، حَكَمًا ایک منصف، من اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا اور ایک منصف، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان یریدا اگر وہ دونوں چاہیں، اصلاحاً اصلاح کرنا، اصلاحاً یففق اللہ اصلاح کرنا موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علیماً خبیرہ خوب علم والا اور خوب خبر رکھنے والا، وَعَبُدُ اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ تم شریک کرو، بِہِ اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، وجار الجنوبی اور پڑوسی اجنبی کے ساتھ، وصاحب بالجنبی اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من کانا اسے جو، کانا ہو مختالاً فخورا خود پسند فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ جو، یبخلون جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں،
ما آتاہم اللہ، اس چیز کو جو دی انہیں اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا، والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریا الناسی، دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمنون، اور نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخری، اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان، اور جو کوئی ہو شیطان، لہو، اس کا، قرینن، ساتھی، فساء قرینا، تو بہت برا ساتھی ہے، وماذا علیہم، اور کیا آفت آتی ہے ان پر، لو آمنو، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس چیز سے جو رزقہم اللہ، رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم علیما، انہیں خوب جاننے والا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، برابر ذرے کے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، حسنتًا یضاعفها، اگر ہو حسنتاً، ایک نیکی، یضاعفها، وہ دگنا کر کے دے گا، وَيُؤْتِ، اور وہ دے گا، مِن لَدُنْهُ، اپنے پاس سے، اجراً، اجر، عظیماً، بہت بڑا۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اور نہ تم تمنا کرو اس چیز کی جس کی جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، بَعَزَكُمْ عَلَى بَعَزٍ، تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ. تتمنو کا روٹ ہوگا میم نون یا، فضل اللہ فاز والام، فاز واد لام، بعضکم علی بعض، بعض کو بعض کے ساتھ. پچھلی آیات میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ بھی جو ہیں وہ معاف کر دیں گے، اور مرد اور عورت جو بھی عمل کرے گا آخرت میں اس کو کیا ہے، پورا پورا اس کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اس نے مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ ایک فضیلت کی حد جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، اور تو ہم سب کو یہ حد جو ہے وہ کراس نہیں کرنی چاہیے. مردوں کو عورتوں کے لیے اور عورتوں کو مردوں کے کی جو ہے وہ تمنا اور فضیلت اور آرزو نہیں کرنی چاہیے. مرد یہ آرزو نہ کریں کہ کاش میں ایک عورت ہوتی، اور عورتیں یہ آرزو نہ کریں کہ کاش وہ ایک مرد ہوتے، بلکہ اللہ کی تقسیم پر جو ہے وہ سب کو راضی رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ اختیارات جو ہیں وہ دیے ہیں، جیسے کہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، عورت جو ہے وہ صرف ایک خلا لے سکتی ہے. باقی اللہ رب العزت نے مردوں کے حصے میں جو ہے وہ وراثت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی باپ کا درجہ جو ہے وہ کم ہے ماں کے درجے سے. اسی طرح لڑکیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت اللہ رب العزت نے زیادہ بتائی ہے بنسبت کے لڑکوں کے کی جو ہے وہ پالنے سے، یعنی لڑکیوں کی پرورش اور ان کی تربیت کرنے کا اجر جو ہے وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہے. تو اس لیے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس پر ہی خوش اور رضامند جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی فضیلت کی جو ہے وہ تمنا نہیں کرنی چاہیے. سورت جو ہے وہ نساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہم کون سی پڑھے ہیں؟ 32. اور کسی کی فضیلت کو دیکھ کر ویسے بھی انسان کو جلن اور حسد جو ہے وہ محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا ہر حال میں جو ہے وہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے. تو وہی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی مردوں کو ان کے اعمال کا صلہ جو ہے وہ وہی ملے گا جتنی انہوں نے نیکیاں دنیا میں کیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزا کی تقسیم میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا. جبکہ ویسے تو مرد کی فضیلت عورت سے ایک درجہ بلند ہے، لیکن اعمال کی تقسیم میں جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے.
تو اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کر لی، جو انہوں نے آخرت کے لیے اعمال کیے، وہ ان کو ملیں گے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے، نصیب ان کا روٹ ہوگا نون صاد با، ان میں سے جو انہوں نے کمایا، کاف سین اور با، یعنی عورتیں جو ہیں بعض دفعہ اعمال کے لحاظ سے مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اکثر عورتیں ایسی ہیں جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہی مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ جو تھا وہ دیا، حالانکہ وہ نبیہ نہیں تھیں، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا۔ تو بعض اوقات اعمال کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ عورتوں کا مقام مردوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر وہ اچھے عمل کرتی ہیں۔ تو لہٰذا مرد اور عورت کو اللہ رب العزت کی تقسیم پہ جو ہے وہ ہمیشہ راضی ہی رہنا چاہیے۔ تو اس لیے کسی کے فضل کو دیکھ کر، کسی کی فضیلت کو دیکھ کر کوئی دوسرا جو ہے وہ اس چیز کی تمنا نہ کرے، بلکہ اپنے اعمال پر جو ہے وہ نظر رکھے کہ اگر ہم اور مردوں سے فضیلت چاہتی ہیں کہ ہم مردوں سے آگے نکل جائیں، تو پھر دنیا کے معاملات میں تو اللہ نے پیچھے ہی رکھا ہے، اس میں پیچھے ہی رہنا ہے، جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اعمال زیادہ کرو تو مردوں سے آگے بھی بڑھ سکتی ہو۔ تو لہٰذا ہمیں جو یہاں سے لیسن مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر مردوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اعمال جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اچھے کرنے ہیں۔ وَسَأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا۔ وَسَأَلُ اللَّهَ کا روٹ ہوا ہے سین حمزہ لام، اس کے فضل کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا۔ تو اللہ یہاں رب العزت ہمیں جو ہے وہ ایک حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے اس کی رحمت کا جو ہے وہ سوال کیا کرو، اور ہم سب کو اللہ سے جو ہے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انی نسألک من فضلک، اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہر چیز کے متعلق جو ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کی حکمت کو، اس کی مصلحت جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو مردوں کو اور عورتوں کو کسی ایسی فضیلت کا سوال اور تمنا نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ اس کی مشیت کے تابع ہوتی ہے، اور اس حکمت کو اللہ رب العزت کے سوا جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کہ کوئی عورت یہ کہے کہ مرد کو میرے اوپر کیوں حاکم بنایا گیا ہے، مال میں، وراثت میں بھی اس کو زیادہ حصہ ہے ملا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ گھر کا قوام ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو ڈبل حصہ جائیداد میں سے اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ ڈالی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتی رہو، اس کی رحمت مانگتی رہو، نہ کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بعض عورتیں جو ہیں وہ مرد کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ لائق فائق ہیں، لیکن جو جسمانی قوت اللہ رب العزت نے مردوں کو دی ہے وہ عورتوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ عورتیں تو بڑی کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ شیشے کی طرح ہیں، یعنی جیسے ایک شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں وہ نازک ہیں۔ تو اللہ نے جو ان کو دنیا میں ایک درجہ کم دے کر بھیجا ہے، اس میں جو فضیلت اور حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے ہماری نازک پن کے لحاظ سے ہی یہ جو ہے وہ فیصلہ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ عورتوں کے اندر وہ طاقت اور وہ نہیں ہے جو کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو گیا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے ولی، جو اس چیز سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں جو تھی مواخات، یعنی بھائی چارہ جو تھا وہ قائم کر دیا۔
تو یہی بھائی چارہ جو تھا وہ وراثت کا سبب بھی بنا، گویا کہ میت کے قریبی رشتہ دار اور جو تھے وہ اس بھائی چارے کے سبب جو تھے وہ وراثت سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی، اور پھر یہ آیت جو تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، اور اس کی جگہ دوسری اگلی آیت جو تھی وہ ناسخ آیت جو تھی وہ آ گئی کہ رشتہ دار جو ہیں وہی حقدار بنیں گے، کیونکہ دوستی اور رشتہ داری میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے، یعنی خونی رشتے اور منہ بولے رشتوں میں بڑا فرق ہے۔ تو پہلے صحابہ اکرام جو تھے، یعنی مدینہ کے جو لوگ تھے، انصار لوگ تھے، وہ اتنا مہاجرین کو چاہتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی جائیدادوں میں سے بھی ان کا حصہ جو تھا وہ مقرر کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم جو تھا وہ منسوخ کر دیا کہ نہیں، جائیداد کے رشتہ دار جو ہیں وہ صرف والدین ہوں گے۔ اب یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، اس کی تلاوت ابھی باقی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ اب نہیں چلتا۔ اب میت کے جو رشتہ دار ہیں وہ میت کے وارث بنیں گے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ایک ولی، مما موالیہ کا روٹ ہے واو لام یا، مما ترک الوالدانی، وہ جو چھوڑ جائیں والدین، واو لام دال، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار جو چھوڑ جائیں وہ کیا ہے؟ والدین چھوڑ جائیں، قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ان کے حقدار جو ہیں وہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار ہوں گے، چاہے وہ کم حصہ ہو یا زیادہ ہو۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن رشتہ داروں کے حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، الحق الفرائض بأہلھا فما ترکت الفرائض فلی اولا رجل ذکر، جن رشتہ داروں کے حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو میراث سے مقرر حصے دو۔ فرائض کے بعد جو مال بچ جائے وہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ داروں کا جو ہے وہ حق ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جو کہ جنہیں تم نے قسمیں اٹھا کر، یعنی جن کے ساتھ تم نے پختہ معاہدہ کیا ہے، اب انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ عقدت کا روٹ ہوگا عین قاف اور دال، فآتوہم آتا یؤتی سے حمزہ تا یا، اور نصیب نون صاد با، یعنی جن لوگوں سے قسمیں اٹھا کر تم نے عہد و پیمان کیا ہے کہ انہیں تم کچھ اپنا مال دو گے، تو ان کو اس معاہدے کی بنا پر اپنا مال دے دو، لیکن بطور وارث ان کا تمہارے مال میں اب کوئی حق نہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی دادا ہے، کسی نے ایک دن مسئلہ بھی یہی پوچھا تھا کہ اگر کوئی دادا ہے، اب اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اس کے پوتے پوتیاں ہیں، اور اب وہ ان کو کچھ دینا چاہتا ہے، اور اس نے ان سے وعدہ کیا ہے بچوں سے کہ میں تمہیں وراثت میں، ویسے تو ان کا اب حق نہیں ہے کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے، تو اس لیے ان کی وراثت بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس نے دادے نے کوئی بچوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ وہ ان کو کچھ دے گا، تو پھر وہ اپنی معاہدے کے مطابق جو ہے وہ زندگی میں ہی ان لوگوں کو کچھ دے دے، اور تو پھر وفات کے وقت یا پھر وفات کے وقت جو ہے ان کے لیے ان کو وصیت کرنا ہوگی، جسے وراثت کی تقسیم سے پہلے پہلے پورا کیا جائے گا۔ وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے میت کی وصیت کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ایگزامپل ہے، یا پھر کوئی کسی کو کہے، یا کوئی اس کا دوست ہے، یا کسی کو اس نے کوئی گفٹ دینا تھا لیکن وہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکا، لیکن اس کا معاہدہ اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ اس کو اگر وہ دے نہیں سکا تو وصیت میں اس نے لکھ دیا ہے، تو پھر اس کی وصیت کو جو ہے وہ وراثت کی ادائیگی سے پہلے پہلے، وراثت کی تقسیم سے پہلے پہلے پورا کیا جائے گا، تاکہ میت کو اس کے عہد کا گناہ جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ عہد کا پورا کرنا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جس نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اس کا کوئی بھی ایمان نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ گواہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کی حق تلفی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، حق والوں کا حق جو ہے وہ ادا کرو، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ کے علم میں ہوگی،
اور وہ اس پر ضرور مواخذہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ تو لہٰذا اپنے قول و عہد کو جو ہے وہ پوری کرو، اور شریعت کے مقرر کردہ حصوں میں کسی قسم کی تبدیلی اور کمی بیشی جائز نہیں، اگر کوئی کی گئی تو وہ قابل مواخذہ ہے، یعنی اس پر پکڑ ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کو جو ہے ان تمام چیزوں کا بہت لحاظ رکھنا پڑے گا، ورنہ پھر اس پہ پکڑ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں، قوام بنا دیے گئے ہیں عورتوں پر۔ کاف واو میم اس کا روٹ ہوگا۔ الرجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ اس بنا پر جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعضهم علی بعض ان کے بعد کو بعد پر، وبما انفقوا اس بنا پر وہ جو خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف اس کا روٹ ہے، من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ تو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے وراثت کی، ابھی بات پڑھ رہے تھے کہ وراثت جو ہے وہ کیسے تقسیم کی جائے گی، اور کسی نے عہد کیا ہو کسی کے ساتھ تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی کیسے کی جائے گی۔ اب کیونکہ اسلام میں خاندانی نظام کی اللہ رب العزت نے بڑی اہمیت بتلائی ہے، کیونکہ معاشرے کا جو امن اور استحکام ہے اس کا مضبوط ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس نظام کے دو بنیادی عنصر جو ہیں وہ ایک خامد ہے اور ایک بیوی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نظر میں دونوں ہی جو ہیں وہ بہت ہی محترم اور مکرم ہیں، کیونکہ دونوں ہی میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر اس بنا پر اللہ رب العزت نے مرد کو جو ہے وہ سربراہ اور نگران جو ہے وہ مقرر کیا ہے، کیونکہ مرد کے اندر اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلانے کی جو ہے وہ صلاحیت زیادہ دی ہے، اس لیے اس کو گھر کا قوام بنایا ہے، اور اس کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی حکمتیں کتنی پیاری ہیں کہ عورتوں کو اللہ نے قوام نہیں بنایا کیونکہ ان کے اندر اتنی ایبلٹیز جو ہیں وہ موجود نہیں، اتنی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود نہیں۔ اگر وہ گھر کا کچھ خرچہ وغیرہ کر ہی لیتی ہیں تو پھر سارا دن اس کے حساب کتاب میں ہی وہ کھپ جاتی ہیں، تو کہاں پورے گھر کا یا پورے اپنے کاروبار کا نظام اگر وہ چلائیں تو وہ سارا دن اسی میں ہی کھوئی رہیں اور اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت جو ہے وہ بالکل نہ کر پائیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے مرد کو جسمانی ساخت کے لحاظ سے نہ صرف عورتوں سے مضبوط بنایا ہے، بلکہ اس کے اندر ذمہ داری نبھانے کی زیادہ قوت اور طاقت رکھی ہے، کیونکہ معاشی اخراجات جو ہیں وہ سارے مرد کے ذمے ہیں، گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے مرد کے ذمے ہیں۔ اب وہ محنت مشقت کر کے انہیں جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ چھوٹی سی جو گھر ہے اس کا اس ریاست کی جو ہے وہ سربراہ اور ملکہ ہے، اور کیونکہ وہ جسمانی طور پر اللہ رب العزت نے کمزور اور نازک پیدا کی ہے اور مشقت اتنی وہ برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اسے چھوٹے سے گھر کو چلانا بھی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے حکمرانی اور ذمہ داری کے متعلق جو ہے وہ باز پرس کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی یہ روایت ہے، الرجل رائن علی اہلہ وہو مسئول، آدمی جو ہے وہ رائی ہے اپنے گھر کا اور اس سے سوال کیا جائے گا، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ، اور عورت جو ہے وہ بھی رائیہ ہے اپنے گھر اپنے خامد کے گھر کی اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا، یعنی ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد کما کر لاتا ہے، اس سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے کس طریقے سے کمایا، کہاں سے لایا، اور عورت سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے مرد کا پیسہ جو ہے وہ کہاں خرچ کیا، بچوں کی نگرانی میں، بچوں کی پرورش میں، بچوں کی نگہداشت میں، یا کہیں اور اس نے لگایا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پوچھی جائیں گی۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مرد کما لاتا ہے ٹھیک ہے، اور عورت کہے کہ میں مرد کی کمائی کو جو ہے وہ ضائع کر دوں یا ادھر ادھر خرچ کر دوں۔
یا اپنے ہی بننے سنورنے کے لیے، ہاں اگر اس کا مرد اسے اتنی اجازت دیتا ہے کہ اسے اختیار دیا ہے کہ جہاں مرضی وہ پیسے کو خرچ کرے اور اس سے کوئی پوچھ نہیں ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کا مرد اس کو اجازت نہیں دیتا تو پھر مرد کی اجازت کے بغیر اس کا خرچ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ اس کے مرد کا ہے اور اس کی اجازت سے ہی اس کو خرچ کرنا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ تو کیونکہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے، پوری ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں سکتی، اس لیے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کا اس کو مالک جو ہے وہ بنا دیا ہے، تاکہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے شوہر کے مال اور اپنی عزت کی جو ہے وہ حفاظت کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت جو ہے وہ کر سکے۔ تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح رہنے کی وصیت کو قبول کرو، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا مرد جو ہے وہ اس مرد کو بہترین انسان جو ہے وہ قرار دیا ہے، کہ ہر انسانوں میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بہترین ہے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کہ اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اور اگر وہ خود سے نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے اس پر معاشی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ڈالی۔ معاش کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ عورت کو گھر کی چار دیواری میں ہی رہنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال کی، اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت جو ہے وہ گھر بیٹھ کر کرے۔ تو آگے عورتوں کے بارے میں ہی، ان کی تعریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالصَّالِحَاتُ، پس نیکی کرنے والیاں، قانتات، فرمانبرداری کرنے والیاں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والیاں ان کے جانے کے بعد، یعنی غیب میں اس سے جو حفاظت کروائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مرد کی قوامیت اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی، اور پھر عورتوں کا طرز عمل یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومنہ اور صالحہ بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی موجودگی یا عدم موجودگی میں اس کے مقدس تعلق کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے، اور اپنے خیالات کو بھی جو ہے وہ گندہ نہیں ہونے دیتی، بلکہ اپنے خیالات کو بھی جو ہے وہ پاکیزہ رکھتی ہے، اور یعنی شوہر کی ہر طریقے سے وہ حفاظت کرنے والی ہے۔ اور جب بیوی کے ساتھ خوشی کے ساتھ آدمی رہتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سے بہترین بیوی وہ ہے جب خامد اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور خامد کی عدم موجودگی میں اس کے نفس عزت کی اور اس کے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ اور کتنی پیاری اللہ رب العزت نے ہم سب عورتوں کے لیے یہاں پر خوشخبری دی ہے، جیسے کہ سید عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے نفس اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی عزت جو ہے وہ ہم سب کو عطا کی ہے، اس عزت پر ہم سب کو الحمدللہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام جو ہے وہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی عزت افزائی فرمائی ہے کہ ہمیں گھروں میں بٹھا کر کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، خامد کی فرما برداری کرنی ہے، اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ تو قیامت والے دن کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو دیکھیں جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بھی اپنی شرمگاہوں کی بہت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنا آپ ڈھانپ کر رکھنے والی ہوتی ہیں،
اور کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرتی، اور پھر 2-3 کام اس کے ذمے لگا دیے ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں اس کو جنت میں جانے کے لیے نہیں دی، بلکہ 1-2-3 ذمہ داریاں دی ہیں کہ انہی کو اگر اچھی طرح نبھا لے گی تو وہ جنت کی مالک بن جائے گی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کے بگڑ جانے سے، نون شین زا اس کا روٹ ہے، فعیزوہن، پس تم ان کو نصیحت کرو، وہجروہن، اور چھوڑ دو ان کو، فی المزاجی، ہا جیم را حجر، فی المزاجی ان کے بستروں میں، زوا جیم عین، وضربوہن، اور مارو ان کو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہارا کہنا مان لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس نہ تم تلاش کرو ان کے اوپر کوئی راستہ۔ تو یہاں عورت کی نافرمانی کو اللہ رب العزت نے نشوز کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ نشوز کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ زمین کا ابھرا ہوا حصہ، یعنی عورت اگر سینہ تان کر مرد کا مقابلہ کرے تو وہ پھر کیا ہے، گھر میں فساد، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ آ جائیں، اور اس کا اگر مد مقابل بن کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے تو پھر گھر کا سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے جو منفی نتائج ہوتے ہیں وہ بچوں پر بڑے مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ سب کے ساتھ جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کے بگڑ جانے سے، یعنی نشوز ان کے بگڑنے سے تم ڈرتے ہو تو ان کو کیا کرو، فائزوہن، ان کو نصیحت کرو۔ ان کو، مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتیں جو سرکشی اختیار کر لیتی ہیں، جو مرد کے مقابلے میں سینہ تان کر آ جاتی ہیں اور ان کو جیسے مقابلہ ان کا کرتی ہیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور پھر کیا کرو، اگر وہ تمہاری بات کو نہیں سمجھتی، تمہاری نصیحت کو سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتی، تو پھر اگلا جو ہے وہ قدم مرد کو اٹھانا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ پہلے سے ہی گھر کو فارغ نہیں کر دینا، پہلے ہی لمحے اس کو طلاق دے کے فارغ نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے کچھ آپشنز رکھی ہیں اور کچھ درجے رکھے ہیں کہ یہ کام کرو، بعد میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ پھر تم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو۔ تو کیونکہ اگر مرد جو ہے وہ اتنی جلدی سے فیصلے کرنے شروع کر دے تو پھر سارے گھر جو ہیں وہ برباد ہو جائیں اور کوئی گھر بھی جو ہے وہ آباد نہ ہو سکے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تنجی لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، تو صبح تک اس پر فرشتے جو ہیں وہ لعنت کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، اگر وہ تمہارے سمجھانے پر نہیں سمجھتی تو پھر تم نے اگلا قدم کیا بڑھانا ہے، وَہْجُرُوهُنَّ، ان کو علیحدہ کر دو، ہا جیم را اس کا روٹ ہے، یعنی ان کو اپنی خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، یعنی ان کے ساتھ مباشرت وغیرہ اور جماع وغیرہ جو ہے وہ نہ کرو، اور اگر وہ اتنی اگر سمجھدار ہوں گی تو اس چیز سے ہی سمجھ جائیں گی کہ ہمارا خامد جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے کہ اس نے ہمیں اپنی خوابگاہ سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے، فی المزاجی اپنے بستروں سے، اگر وہ اتنا بھی نہیں سمجھتی پھر بھی لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں اور جو ہیں وہ سینہ تان کر مرد کا مقابلہ کرتی ہیں، تو پھر کیا ان کے ساتھ کرو، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی سی مار مارو، اب یہ نہیں کہ اتنا مارو کہ ان کا جو ہے وہ لہو لہان ان کو کر دو، نہیں، جیسے کہ حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ان کو سخت سزا نہ دو بلکہ کیا سزا دو، جیسے کہ حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ عورت کو ہلکی پھلکی سزا جو ہے وہ کیا دی جائے، تو انہوں نے فرمایا بالسواک ونحوہ، مسواک یا اس جیسی چیز کے ساتھ مارنا ہلکی پھلکی سزا جو ہے وہ کہلاتا ہے،
یعنی مسواک کے ساتھ اس کو مارو، مسواک کے ساتھ کتنا اس کو تکلیف لگتی ہوگی، بہت تھوڑی سی، یعنی بہت تھوڑی تکلیف اس کو پہنچا سکتے ہو، زیادہ نہیں، اور یہ بھی اس کی صرف اصلاح کے لیے ہے، اصلاح کے اللہ تعالیٰ نے طریقے جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ یعنی عورت کو بہت مارنا، بے تحاشا مارنا، اس کے سر میں مارنا، اس کا خون نکال دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نہیں اجازت دیتے، کیونکہ اگر ان کو سمجھانا ہے پہلے زبان سے، پھر اگر وہ زبان سے نہیں سمجھ رہی تو ان کو اپنے کمرے سے علیحدہ کر دو، اگر وہ اس بات پہ بھی آ کر نہیں سمجھتی تو پھر ہلکی سی مار جو ہے ان کو مار سکتے ہو، وہ بھی مسواک کے ساتھ، یعنی جیسے مسواک سے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے اس طرح کی تکلیف۔ ان اللہ کان علی جن کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بلند اور بڑا ہے، یعنی الوف اس کا روٹ ہوگا عین لام واو، علی جن کا۔ تو مردوں کو انتقام لینے کی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ عورت کی سرکشی کی بنا پر ہے، اس کے علاوہ مرد جو ہے وہ عورت پر کسی صورت میں بھی ظلم نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں گناہگار کہلائے گا۔ اگر عورتیں بالکل صحیح طریقے کے ساتھ مردوں کے ساتھ چلتی ہیں اور مرد بھی ان کے حقوق پورے کرتے ہیں تو پھر ان کو کوئی جو ہے وہ ان پر زیادتی کرنے کا ان کو حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہاں پر اللہ کی دو صفتوں کا بیان آیا ہے، ایک علیین اور دوسری کبیرن۔ علیین بھی ہے یعنی بلند بھی ہے، کبیرن بڑائی والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بیان کی ہیں کہ کیونکہ یہ بہت بری بات ہوتی ہے جو دونوں مردوں کے اندر پائی جائے۔ بعض مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی میں یا اپنے علم کی بڑائی میں یا اپنے پیسے کی بڑائی میں آ کر عورتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں صفتیں میری ہیں، انسان کسی لحاظ سے بھی کچھ نہیں ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے عذابوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بڑا اور بلند ہے، انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے مرد کے پاس تو عورت کے پاس اچھے اعمال ہوں اور اللہ کی نظر میں عورت کی حیثیت اس مرد سے بھی زیادہ ہو، تو لہٰذا اپنے آپ کو بڑا اور متکبر نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو نیچا رکھو اور عورتوں کی قدر کرو۔ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا اپنے آپ کو اکڑنے کی بھی ضرورت، مرد کو اپنا آپ اتنا اکڑ کر رکھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے، جو بھی ہے وہ اپنا آپ سنبھال کر رکھے اور عورت کی ہر لحاظ سے وہ قدر کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے حقوق کی طرف آگے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، کیونکہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فساد کو ختم کرنا ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ معاشرے میں سے فساد جو ہے وہ ختم ہو، کیونکہ انسان جب تک اپنے رب کے ساتھ وفا نہیں نہ کرتا اس وقت تک وہ اپنی بیوی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میں اپنی بیوی کا بڑا وفادار ہوں لیکن اللہ کا حق ادا نہ کرے تو سمجھو کہ وہ مرد جو ہے عورت کا بھی وفادار نہیں۔ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے حکموں کے آگے وہ سر خم نہیں کرتا، تو آپ کی حیثیت اس کی نگاہ میں کیا ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میری پہچان کرو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، جب تقوی ہوگا تو تم پھر ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھو گے، جب تقوی پیدا ہوگا تو تم ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھو گے، جب تمہارے اندر تقوی ہی نہیں ہوگا تو تم پھر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی لیے قرآن کا پڑھنا دیکھیں کتنا ضروری ہے، جب تک ہم اپنے رب کے اس کو نہیں پہچانیں گے ہم لوگوں کے حقوق کو بھی پہچان نہیں سکیں گے۔ جب ہم اپنے رب کے حقوق پہچان لیں گے تو بلا اولا ہی ہمیں لوگوں کے حقوق کی پہچان جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور
اللہ کی عبادت جو ہے وہ سب سے بڑا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ عبادت کرے، جیسے کہ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بھی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کی جو ہیں وہ 3 اقسام ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، اور اللہ کے حق میں کسی کو شریک بنانا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو سورۃ اخلاص کی تعلیم دو، اس کو سورۃ اخلاص سکھاؤ، اس کو سورۃ اخلاص کا ترجمہ بتاؤ، تاکہ اس کی زندگی میں کبھی شرک آئے ہی نہ۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پہ کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ زبان کھولتے ہیں کیا کچھ ہم ان کو گند مند جو ہیں وہ آج کل سکھا رہے ہیں، اور اس کو جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ نہیں، جیسے ہی بچے کی زبان چلنی شروع ہو اس کو پہلے سورۃ اخلاص کی جو ہے وہ تعلیم دو، تاکہ اس کی زندگی شرک سے جو ہے وہ مبرہ ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی فوراً ہی حقوق العباد، حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے درجہ کس کا بتایا ہے؟ والدین کا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کرو، اور کیونکہ سب سے زیادہ حق جو ہے انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کی حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا تیری ماں، پھر پوچھا اس نے، آپ نے فرمایا تیری ماں، چوتھے درجے پہ کہا کہ تیرا باپ۔ تو ظاہر ہے جب وہ اللہ کا حق پہچانے گا تو والدین کے بھی حق کو پہچانے گا۔ اگر اللہ کا حق ہی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے تو والدین کا کیسے وہ فرما بردار ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد کی ہی بات کر رہے ہیں، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، اور والدین کا درجہ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ سبب بنتے ہیں انسان کو دنیا میں لانے کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے پھر آگے رشتہ دار ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی خالائیں بھی ہوتی ہیں، اس کے ماموں بھی ہوتے ہیں، اس کے چچا بھی ہوتے ہیں، تایا بھی ہوتے ہیں، سارے یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہی اصل خونی رشتے جو ہیں۔ اسی لیے ساتھ ہی انہی رشتہ داروں کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا، کہ کیونکہ ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے معاشرے میں امن اور سکون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے جائز اخراجات یعنی ذرائع آمدن زیادہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور بھی تاکید کی گئی ہے، تاکہ معاشرے میں توازن جو ہے وہ برقرار رہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے پر دوہرے اجر کی جو ہے وہ خوشخبری دی ہے، جیسے کہ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا صرف صدقہ کرنے کا اجر ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دگنا یعنی صدقہ اور صلہ رحمی کا بھی اجر اس کو ملتا ہے۔ آگے پہلے ذوی القربیٰ کے ساتھ ہے، پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یتیم وہ جو کہ بلوغت سے پہلے یتیم ہو جائیں، بلوغت کے بعد ان کی یتیمی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، جیسے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا، یعنی اتنا اجر ہے یتیم کی پرورش کرنے میں۔ اور پھر تیسرا حق جو بتا رہے ہیں اللہ رب العزت وجاری ذی القربیٰ، پڑوسی اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، جو کہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن تمہارے ہمسائے میں رہتے ہیں۔ نیبر کا حق جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے،
جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ پڑوسیوں کے ہر وقت کام آنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، آپ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہی، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو، ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہو، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں مجھے ہمیشہ وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا خیال تھا کہیں پڑوسی کا جو حق ہے وہ جداد میں بھی نہ رکھ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ جار الجنوبی، اور جو کہ پہلو میں بیٹھنے والا ہے، وہ صاحب بالجنب، اور صاحب جنب کے ساتھ بھی، یعنی وہ لوگ جو کہ انسان کے ہم سفر ہوں، ہم سفر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، حتیٰ کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اس سے بھی حکومت کو مسافروں کی مدد کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو شریعت نے مسافر کو ہر قسم کی سہولت پہنچانے کا بھی جو ہے وہ ہمیں حکم دیتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک زائد سواری ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں زائد پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی پینے کے لیے نہ دے۔ نمبر 2 جس نے دنیا کے حصول کے لیے امام کی بیعت کی۔ نمبر 3 جس نے عصر کے بعد قسم اٹھا کر اپنا مال جو ہے وہ فروخت کیا، یعنی جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال فروخت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ صاحب بالجنب، اور اپنے اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ہم مجلس، ہم نشینوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ۔ یعنی اب تو لونڈی اور غلام ختم ہو گئے ہیں، اب گھر میں جیسے کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں تو ہم ان کو کیسے سلوک کرتے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے، ان کو اپنے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتے، ان کو کہتے ہیں کہ تم نیچے بیٹھو، تمہارے کپڑے گندے ہیں، یہ وہ، ایسے کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ غریب لوگوں کو کوئی بھی اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اس وقت لونڈی اور غلام تھے، اب وہ نہیں ہے۔ لونڈی اور غلاموں کی احسن طریقے کے ساتھ تربیت کرنا، ان کو وہی کھلائے جو خود کھائے اور وہی پہنائے جو خود پہنے، یعنی ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کی ان کے اندر طاقت نہ ہو، اور ان کی غلطیوں پر ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی درگزر کرنا پڑے تو وہ کرے، اور ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، اور ان کے چہرے پر ہرگز نہ مارے، اور لونڈی اور اس کے بچے میں تفریق نہ کرے، 2 سگے بھائیوں کو غلامی کی صورت میں جدائی نہ کرے اور ان پر تہمت وغیرہ نہ لگائے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پچھلے دنوں میں بڑا میڈیا پر ایک واقعہ جو تھا وہ مشہور ہوا کہ ایک بچی جو تھی، اسلام آباد کا واقعہ تھا کہ ایک گھر میں ملازم تھی، تو وہ مالکہ نے اس کو مار مار کے تقریباً اس کی پورے جسم کی ہڈیاں جو تھیں وہ توڑ دیں، اور کتنا برا اس کے ساتھ سلوک کیا۔ سب کو پتا ہے کہ وہ واقعہ کتنا مشہور ہوا۔
ہمارا معاشرہ تو یہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا جو کوئی ہے فخر کرنے والا اور اکڑنے والا، یعنی متکبر شخص جو ہے، جو اپنے مال پہ تکبر کرتا ہے، اپنے گھر پہ تکبر کرتا ہے اور اپنے عہدے پر تکبر کرتا ہے، اور اس گمنڈ میں آ کر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کیا ہر شخص یہ پسند کرتا ہے اس کا لباس، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حقیقت میں تو تکبر یہ ہے کہ حق بات کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور با خا لام اس کا روٹ ہوگا، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، کیونکہ پچھلے ہم پڑھ رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، تو انسان کی آگے برائی اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بخل ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو دوسروں کے حقوق پورا نہ کرنے پر جو ہے وہ روک دیتی ہے، اور مال کی محبت انسان کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ وہ دوسروں کا حق ادا کرنے سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک لیتا ہے، اور بعض اوقات یہ بخل جو ہے یعنی انسان کے اندر کی لالچ اور طمع جو ہے اس کو اللہ کے رضا والے کام کرنے سے بھی منع کر دیتی ہے۔ تو اسی چیز کو قرآن مجید نے جو ہے وہ بخل کے نام سے جو ہے وہ کیا ہے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو بس یہی کام کرتا رہ، تو نے بچا بچو کے کچھ نہیں رکھنا اپنی اولاد کے لیے، تیرا تو کام ہی صرف یہی ہے پیسے کو لینا اور ان کو دنیا میں تقسیم کرنا۔ جیسے کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی بخل جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو تم ہرس اور بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس بخل نے جو تھا وہ ہلاک کر دیا تھا۔ استغفر اللہ، یعنی مال کو جمع کر کے کنجوسی کرنا اور اللہ کی فرما برداری میں اس کو خرچ نہ کرنا، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ نہ کرنا، تو وہ انسان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جو بھی موقع ہمیں اویل ہو جس میں اللہ کی چاہت ہو، کوئی کسی کو ضرورت ہو یا کوئی ایسی چیز بن رہی ہو جس میں فلاح و بہبود کا کام جو ہے وہ ہو، اس میں ہمیں زیادہ میں سے زیادہ مدد کرنی چاہیے اور تھوڑے میں سے تھوڑے مدد کرنی چاہیے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ تو لوگوں کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مال کو چھپانا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانا بھی کفران نعمت ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر اس کو میں نے دیا ہے تو میری نعمت کا اثر اس کے لباس سے ہونا چاہیے، اس کے ہر چیز سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو متکبرین کی یہ ایک اور بری عادت یہاں پر اللہ رب العزت مینشن کر رہے ہیں کہ مال کو ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ اور یہ 4 خصلتیں یہاں پر جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بخل کرنا، دوسروں کو بخل کی ترغیب دینا، نمبر 3 اپنے مال کو چھپا کر رکھنا، نمبر 4 شہرت اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنا،
یعنی مسجد میں اگر کسی نے ایک کمرہ بنوا دیا تو وہاں پر اپنا نام جو ہے وہ لکھوا کر رکھ دیا کہ اس بندے نے اتنا پیسہ دیا تھا تو یہ کمرہ اس نے ہدیہ کیا ہوا ہے مسجد میں. تو یہ چیزیں نہیں، بلکہ دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے اور فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے. ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے، ذرا دعا کر دینا. تو کیا فرشتے جو کہ ہمارے لیے روز دعا کرتے ہیں ان کو لینے کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا؟ اور فرشتے جن کی دعائیں کبھی رد ہی نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح 2 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر لے. تو دیکھیں ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں. ہم انسانوں کی کیوں منتیں کریں؟ فرشتے جن کی دعائیں کبھی رد ہی نہیں ہوتی، ہمیں تو ان کی دعاؤں لینے کے لیے کتنے اللہ تعالیٰ مواقع روز فراہم کرتے ہیں کہ ہم روز تھوڑا سا صدقہ کر کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں. اور آگے ہمارا سبق تھوڑا سا لمبا ہے تو لہٰذا میں اس کو یہیں پر اتفاق کرتی ہوں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہیں وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ. کیونکہ وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ اور آخرت اور یوم حساب پر جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا. اگر انسان کو یقین ہو کہ وہ اس کو اجر جو ہے وہ ملے گا، اللہ تعالیٰ وہ 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 100 دے کر جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ یقین ہو تو وہ کبھی بھی پیسہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو نہ روکے، اور بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اس کے مال کو دگنا تگنا کر دیتا ہے. اور یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ انسان کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ مال اس کا کم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے اور اپنے مال کو روک لیتا ہے انسان، اور ایسے روکے روکے نہ خود استعمال کرتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے، ایسے روکے روکے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو کوئی جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے. یعنی شیطان کا بہکاوا، شین طا نون اس کا روٹ ہوگا شیاطین کا. تو دکھاوا کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا دوست ہے، کیونکہ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تو تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور فقیری بھی ہم جو ہے وہ شیطان کی بات پر ہم اس کو پکا سمجھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ ہم اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور بے حیائی کا جو حکم دیتا ہے وہ ہم کو اس میں آ کر ہم اس دلیری میں آ کر ہم اپنا مال بھی خرچ کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. جیسے عام رسم و رواجوں میں کتنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے اور وہ سارا ریاکاری میں ہوتا ہے، اور انسان جو ہے دلیری کے ساتھ ان رواجوں میں پیسہ اپنا خرچ کرتا ہے اور بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہم نے یہ کام کیا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے کہ جو ریاکاری کے لیے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ جتنی بھی میری بہنیں موجود ہیں اللہ سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا کر دے. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور یاد کرنے کی، اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ الرحمن.